बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वतन टीवी न्यूयॉर्क के लिए वजी अहमद सिद्दीकी कराची स्टूडियो से हाजिर है। मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज या मरियम सफदर को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए अमेरिका पहुंच गई हैं। मरियम सफदर मैं कहते हुए कुछ झिझक रहा हूं, क्योंकि जब से वो चीफ मिनिस्टर बनी है, वज़ीर आला बनी है, उस वक्त से सफदर साहब तो गायब हैं, मंजर पे ही नहीं है। बहरहाल वाशिंगटन में मियां नवाज शरीफ किसके दर पे पहुंचे हैं ये हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं जो वाशिंगटन में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो किसके दर पे पहुंचे हैं। मियां नवाज शरीफ की उम्र तकरीबन 80 साल है। कम से कम मरियम को देखकर तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब हमारे मुरब्बी दोस्त सैयद जाहिद शहबाज का कहना है कि मियां नवाज शरीफ के आने की खबर नून लीग के कारकुनों को नहीं थी, अलबत्ता पीटीआई के बच्चे बच्चे को उनकी आमद की खबर थी। उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि नून लीग का कारकुन बिल्कुल मायूस है और नून लीग की सियासत जो है वो अब फैमिली बिजनेस है, यानी उसके अंदर कारकुनान की कोई अहमियत नहीं है, उन लोगों की कोई अहमियत नहीं है जिनका ताल्लुक शरीफ ख़ानदान से नहीं है। अब ख़ानदान नाम है, ख़ानदान का नाम शरीफ है, ये ज़रा वाज़ेह है। तो सियासत का ये शेर जो है बहुत दुबकता फिर रहा है, इधर उधर छुपता फिर रहा है, यानी शेरों का तो काम ये नहीं होता। बहरहाल फैमिली बिजनेस है, ये तो हमें साबित हो गया। जबकि पीटीआई का कारकुन जो है वो चार्ज है, वो बहुत मुतहर्रिक है, और ये जो शेर है नून लीग का अपने इंतखाबी निशान की तरह 100 साल ज़िंदगी की तमन्ना कर रहा है और गीदड़ अकड़ अकड़ कर चल रहा है। असल में इस मुहावरे को मैं तब्दील नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मुहावरा तो टीपू सुल्तान का है, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। मगर मामला यह है कि यहाँ इन्होंने खाल पहनी हुई है शेर की। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन है। अपने आप को शेर कहलाने वाले सिर्फ शेर की खाल में हैं और इनकी चाल में नहीं है। CIA अगले पाकिस्तानी हुक्मरान का तयन कर रही है। इस वक्त जंग चल रही है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई सब अपनी अपनी जंग जो है वाशिंगटन में लड़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाशिंगटन क्या अब भी पाकिस्तान में इक़्तिदार दिलवाने और लेने और छुड़वाने में इंटरेस्टेड है या अभी मौसर है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के जाने से तो ये पता चल रहा है कि मियां नवाज शरीफ यूं ही अमेरिका नहीं गए हैं। वो कहते हैं ना कि बनिए का बच्चा कुछ देख कर ही गिरता है, तो ये जाना बेसबब नहीं है उनका। मरियम भी पहुंचेंगी ये कुछ पता नहीं, और ये उन दिनों जा रहे हैं जब अमेरिका के इंतखाबात होने वाले हैं, सदारती इंतखाबात, और नई हुकूमत आने वाली है। लेकिन उससे पहले ये अपने मामला तय कर लेना चाहते हैं। दूसरी खबर ये है कि PIA जिसके कुल असासे $5 बिलियन बताए जाते हैं, जबकि असासे इससे कई ज़्यादा होंगे, $4-5 बिलियन होंगे, लेकिन उस पर कर्जों का बोझ जो है वो $3 अरब का बताया जा रहा है। जबकि हुकूमत PIA को सिर्फ 85 अरब में बेच रही थी, और ब्लू वर्ल्ड सिटी जो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपर्ट कह रहा था एविएशन का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद में कई कब्ज़े की ज़मीनों पर उन्होंने अपने मंसूबे बनाए हैं, वल्लाह आलम बिस्सवाब। बहरहाल एक प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर को आप एयरलाइन दे रहे थे, बेच रहे थे, उसने कहा अब तो मैं अकेला हूं, सिर्फ 10 अरब रुपए दूंगा। तो ये गोया ऐसे ही है जैसे PIA की कीमत 10 रुपए लगा दी जाए। PIA को ठिकाने लगाने में पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने किरदार अदा किया, और जब वो इसके चेयरमैन बन के सब वापस निकले तो उन्होंने एयर ब्लू बना ली, PIA को तबाह करके, बर्बाद करके। उनसे किसी ने हिसाब नहीं लिया, उनसे किसी ने नहीं पूछा, हत्ता कि परवेज मुशर्रफ ने भी उनको सिर्फ नून लीग का होने के जुर्म में कैद किया था। एयर ब्लू
اور پی آئی اے کو لوٹنے کے جرم میں نہیں. اس نے بیڑا غرق کیا پی آئی اے کا، اور پھر وزیر اعظم بنے تو اور بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پی آئی اے کا. پھر پی ٹی آئی کے غلام سرور نے پی آئی اے کے ساتھ جو سلوک کیا اور پی آئی اے کے پائلٹوں کے خلاف جو کچھ کام کیا، اس سے دنیا بھر میں پی آئی اے پر پابندیاں لگیں. ایک سازش یہ پہلے سے چل رہی تھی مسلسل، اور پی آئی اے کی قیمت 10 ارب روپے کیوں لگی؟ یہ راز ہمیں تنگ کر رہا تھا، لیکن یہ تو سب پر بھی کھل گیا، آپ پر بھی کھل گیا ہے. آئیے ہم بھی سنتے ہیں کہ یہ راز ہے کیا. مجھے مریم نے کہا تھا جی کہ آپ صلاح کر رہی تھے میرے ساتھ کہ ہم اپنا پی آئی کو ایکوائر نہ کریں پنجاب، اور ایک برانڈ نیو ایئر لائن ہم اسٹیبلش کریں، اور برانڈ نیو جہاز لے کے آئیں، اور برانڈ نیو اپنا ایئر لائن پاکستان کو ہم دیتے ہیں. اس کو مجھے کہتے کہ اس کو ایئر پنجاب کا نام دے دیں آپ. تو میں نے کہا آپ اس مشورہ کریں، آپ پی آئی اے بھی خرید سکتی ہیں، یا آپ نئی ایئر لائن آپ اپنا اسٹیبلش کر لیں، جو ایئر پنجاب جو ہے نا وہ لاہور سے یا کراچی سے یا پشاور سے یا کوئٹہ سے نیو یارک ڈائریکٹ بھی جائے، لنڈن بھی جائے، ٹوکیو بھی جائے، ہانگ کانگ بھی جائے، دنیا کے ہر حصے میں جائے انٹرنیشنل ہائی وے. جی تو وہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ غور و خوض ہو رہا ہے. تو آپ نے سنا کہ یہ کیا جناب، یہ جو ہے ایئر پنجاب جو ہے وہ نیو یارک بھی جائے، ٹوکیو بھی جائے، تو پی آئی اے کے روٹس کیوں بند کیے گئے؟ پی آئی اے تو ہر جگہ جا رہی تھی، اس کے خلاف سازشیں کیوں کی گئیں؟ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ کس نے کہا تھا کہ آپ یہ سب کام کریں؟ پی آئی اے کو برباد کر کے ایئر پنجاب بنانا ہے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب؟ میاں نواز شریف کی گفتگو آپ نے سنی. جناب جنرل عاصم منیر صاحب، پاکستان کسی کا فیملی بزنس نہیں ہے کہ نواز شریف پارٹی کا سربراہ، بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، سمدھی نائب وزیر اعظم اور دیگر رشتہ دار اہم عہدوں پر. حد یہ کہ آئی پی پیز کمپنیوں میں سے 50% سے زیادہ کمپنیاں نون لیگ یا شریف خاندان کے لوگوں کی ہیں، اور حمزہ شہباز یا سلمان شہباز کی کمپنی کھربوں روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں لے چکی ہے، اس بجلی کے مد میں جو اس نے نہیں بنائی. یہ اربوں اور کھربوں روپے کس کے خزانے میں جا رہا ہے؟ شریف خاندان کے. آپ نے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. پی آئی اے کو پنجاب ایئر لائن بنا رہے ہیں. پاکستان سے محبت نہیں ہے، پنجاب سے محبت ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو پنجاب ایئر لائن بنانے والے کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ کل یہ ایئر لائن بنائیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ جاتی عمرہ ایئر لائن ہے. اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ پی آئی اے کو کس کے کہنے پر کس طریقے سے برباد کیا گیا، کون کون اس کو لوٹتا رہا. میاں نواز شریف کی سوچ پنجاب کے دائرے سے باہر نہیں نکل رہی ہے. ہم تعصب کے خلاف ہیں، ہمیشہ سے خلاف ہیں. ہم نے کہا کہ پاکستانیوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے. ہر پاکستانی برابر ہے، مساوی حقوق رکھتا ہے. ہم پختون قومی موومنٹ سے اسی لیے تو اختلاف رکھتے ہیں. ہم بلوچستان لبریشن آرمی سے اسی لیے تو برسر پیکار ہیں. ایم کیو ایم الطاف کا قلعہ قمع اسی لیے تو کیا ہے. سندھو دیش کی آواز اسی لیے تو بند کی ہے کہ ہم تعصب کے خلاف ہیں. لیکن اگر کوئی شخص پنجاب کی آواز لے کے نکلے، پنجاب کا تعصب لے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو پنجاب ایئر لائن بنائے تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو پنجاب ایئر لائنز بنانے کا اظہار کیا غداری نہیں ہے؟ اس سوچ اور ذہنیت کے خلاف کب آپریشن ہوگا؟ جناب عاصم منیر صاحب بتائیے، اس آپریشن کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ ہم پہلے ہی اپنے کتنے پروگراموں میں بتا چکے ہیں کہ ساجھا پنجاب کا ایک منصوبہ ہے.
پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے پر. ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں, کفر اور اسلام دو الگ الگ امتیں ہیں. دو امتیں ہیں, قرآن نے بتایا, ملت کفر اور ملت اسلامیہ. تو ہم اس بنیاد پر ہندوستان سے الگ ہوئے تھے کہ ہم ایک الگ قوم ہیں, ہماری ثقافت الگ ثقافت ہے. تو سانجھا پنجاب ہمارے اس نظریے پر, سانجھا پنجاب, گریٹر پنجاب ہمارے اس نظریے کو پر زد لگاتا ہے. اور پنجاب ایئر لائنز کی ابتدا یہی ہوگی. یاد کیجئے, میاں نواز شریف نے سب سے پہلے بینک آف پنجاب بنایا, اس کے بعد بولان بینک, سندھ بینک, خیبر بینک, یہ سب بنے. یہ ایک اچھی علامت نہیں تھی, لیکن بہرحال دوسرے لوگوں نے ان چیزوں کو کر کے بیلنس کر دیا. لیکن بینک آف پنجاب بنانے کا کیا مطلب تھا؟ وہ اس وقت بنایا گیا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی. یہ اس تعصب کی نشانی ہے. سانجھا پنجاب, گریٹر پنجاب, یہ سارے منصوبے چل رہے ہیں. سکھ ہمارے بھائی نہیں ہیں, ہمارے بھائی وہ ہو ہی نہیں سکتے. انہوں نے 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا ہے, پاکستان آنے والی ٹرینوں کو کاٹا ہے, قتل و غارت گری کی ہے, مسلمان عورتوں کی عزتوں اور عصمتوں کے ساتھ کھیلا ہے. اور اتنی زیادہ عورتیں انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لی تھی کہ واپس انہوں نے آنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا. وہ 1947 کا وقت کس کو یاد ہوگا؟ وہ وقت گزر گیا. تو اب سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے برادر ہیں؟ ہرگز نہیں. تو جن کے برادر ہوں گے وہ ان کے ساتھ جا کر رہیں. جاتی عمرہ امرتسر میں ہے, وہیں جائیں, وہیں جا کر رہیں. جناب سید عاصم منیر صاحب, پی آئی اے ویسے بھی وزارت دفاع کے ماتحت ہے, اس لیے اگر اس کا انتظام فوج سنبھال بھی لے گی تو کوئی برا نہیں ہوگا. فوج نے بہت سے ادارے سنبھال رکھے ہیں اور اچھے چل رہے ہیں. ایف ڈبلیو اے بہت اچھا کام کر رہا ہے, سڑکیں بناتا ہے, اسی طریقے سے این ایل سی کام کرتا ہے, اسی طریقے سے اور بڑے بڑے ادارے ہیں. وہاں آرڈیننس فیکٹری ہے, ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا ہے. جب ہیوی میکینیکل آپ چلا سکتے ہیں تو پاکستان اسٹیل مل بھی آپ چلا سکتے ہیں. ان کو رواں کیجئے, لوگوں کو روزگار دیجئے. پی آئی اے کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملے گا. بڑے عہدے ختم کیجئے, چھوٹے عہدوں پر رکھیے, لوگوں کو روزگار دیجئے. ایئر لائن کے روٹس بڑھائیے, اس کے لیے کوششیں کیجئے. یہ سارے خسارے, یہ سارا نقصان چاہے کتنے 100 ارب کا ہی کیوں نہ ہو, یہ پورا ہو جائے گا. یا آپ 800 ارب 300 ارب کے جتنے بھی قرضے آپ کہیں گے سب ختم ہو جائیں گے. اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ پروڈکشن نہیں ہو رہی, لوگوں کاروبار نہیں ہو رہا. پی آئی اے بہت اچھی ایئر لائنز تھی, پی آئی اے کا شمار بہت اچھی ایئر لائنز میں ہوتا تھا. پی آئی اے میں شراب نہیں دی جاتی, لیکن کھانا تو اچھا دیا جاتا ہے. مسافر اچھا کھانا چاہتے ہیں, مسافروں کے لیے کھانا دوسری ایئر لائنز نہیں دیتی. پی آئی اے اچھا کھانا ان کو فراہم کر سکتی ہے. پی آئی اے ان کو سیر کرا سکتی ہے پاکستان کی. پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں شورش ہے, وہاں اگر آپ روزگار کے مواقع فراہم کریں گے تو یہ شورش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. وہاں روزگار کے مواقع فراہم کریں, وہاں فیکٹریاں لگنے دیں, وہاں آپ اپنے تئیں یہ کام کریں. لیکن پاکستان کو فیملی بزنس نہیں بننے دیں گے. پاکستان کی بجلی پر یہ لوگ پہلے ہی قبضہ کر کے پاکستان کے عوام کا خون چوس رہے ہیں. اب پی آئی اے ان کے حوالے کر دیا جائے گا تو یہ پاکستان کے عوام سے یہاں سے سفر کا ذریعہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں. ایسا ہم نہیں ہونے دینا چاہتے. آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس معاملے میں سنجیدگی سے کام لیں. یہ کوئی خاندانی بزنس نہیں ہے, یہ ان کے پاکستان جو ہے شریف خاندان کی جائیداد نہیں ہے. پی آئی اے جیسے ادارے, اسٹیل ملز اور پی آئی اے جیسے ادارے فوج کیسے نہیں چلا سکتی؟ چلا سکتی ہے, کامیابی کے ساتھ چلا سکتی ہے, اور ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. پی آئی اے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فوج لے لے,
کہ اس کی عمارتیں ہیں قومی آمدنی سے خریدی گئی ہیں, عوام کے ٹیکسز سے خریدی گئی ہیں, اور ان کو اونے پونے مریم نواز کی خواہش پر ٹھکانے لگا دیا جائے. نواز شریف کے اس بیان سے گریٹر پنجاب کی بو آتی ہے. پاک فوج ملک کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ملک کے اثاثوں کی بھی حفاظت کرے, انہیں لٹنے سے بچائے. 2017 میں آصف علی زرداری نے ایک بات کہی تھی, بہت بڑی بات کہی تھی, کہ نواز شریف بھارت نواز ہیں, وہ بھارتی پنجاب کو ملا کر گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں. آصف علی زرداری صدر کے عہدے پر اس وقت بھی رہ چکے تھے, آج بھی ہیں. انہوں نے یہ بات بلا وجہ نہیں کہی تھی, اب بھی یہی ہوا تھا. بجلی کے حوالے سے مریم نواز نے پنجاب کو تو رعایت دے دی تھی, لیکن میاں شہباز شریف نے دوسرے صوبے کے لوگوں کو رعایت نہیں دی, اور بجلی کے معاملے میں وہ انتہائی کنجوس, 200 یونٹ یہ 10 مہینے کے لیے, فلاں مہینے کے لیے, ایک مذاق بنایا. اس لیے ایک تو آئی پی پی ایس کو ختم کروایا جائے, کیونکہ اس میں سے 50% شریف خاندان کی ملکیت ہے, اور نئے سرے سے شرائط متعین کی جائیں کہ الیکٹرکس کا بھی معاہدہ اثر نو کیا جائے, کیونکہ شہر کو بجلی چاہیے, سستی بجلی چاہیے, کاروباری علاقوں کو سستی بجلی چاہیے, صنعتی علاقوں کو سستی بجلی چاہیے. ملک تبھی ترقی کرے گا. صرف ایک خاندان کے ترقی کرنے کا مطلب ملک کا ترقی کرنا نہیں ہے. اگر آپ گریٹر پنجاب کی راہ میں رکاوٹ, اگر کوئی شخص گریٹر پنجاب کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف جنرل عاصم منیر ہیں, وہی ڈال سکتے ہیں. اور ہماری یہی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف کے اس بیان کو سمجھ لیجئے کہ وہ پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں. اچھا پی آئی اے تم خرید لو, ان کے باپ کی جائیداد ہے یہ ملک ان لوگوں کے لیے بنا تھا. ان کو روکیے, اگر آپ نے آج نہیں روکا تو پچھتائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں, اور اس سے قبل کہ ہمیں آپ اجازت دیں, ہمارے چینل پاک وطن ٹی وی کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, اور یہ پیغام سب تک پہنچائیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.